नाज़रीन करام, आज हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में अज़ादारी के ऊपर कुछ सवाल और जवाब के साथ। हमारे साथ मौजूद है मौलाना मौसूफ सैयद अली हामिद जाफरी साहब। पहले मैं अपने तरफ से और फिर अपने पूरी टीम की तरफ से मौलाना साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर आए और अपनी मसरूफियत के बावजूद हमारे लिए वक्त निकाला। मौलाना साहब, आज तक देखा जाता था कि गैर अज़ाए इमाम हुसैन के रस्म व रिवाज पर एतराज़ात करते हैं और उस पर उंगलियां उठाते हैं, पर अब देखा जाता है कि हम में से भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो रस्म अज़ा पर एतराज़ करते हैं, जैसे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के राह में खून बहाना। मोहतरम अब्बास हजानी साहब और अहलुल बैत चैनल के नाजरीन, आप सबकी खिदमत में मैं सलाम अर्ज करता हूँ। बहुत अहम सवाल आपने पेश किया और मेरे लिए शरफ की बात है कि आज इस अज़ादारी के सवाल जवाब के उन्वान के लिए आपने मुझे तलब फरमाया। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ गुफ्तगू करें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर लहू बहाने के सिलसिले में, एक बात की मैं इस्लाह चाहूंगा नाजरीन कि सारी दुनिया में अक्सर ये लफ्ज लोग इस्तेमाल करते हैं अज़ादारी के रस्म और रिवाज। रस्म और रिवाज यानी कस्टम और कल्चर। शायद यही वजह है कि बहुत से लोग इस पर एतराज करने में बड़ी आसानी और सहूलत महसूस करते हैं कि ये तो रस्म है, ये तो रिवाज है। असल में हमें कहना चाहिए रुकन अज़ा, और ये सब मिलाकर हैं अरकान अज़ा, क्योंकि अज़ा का ताल्लुक मवद्दत से है और मवद्दत अहकाम खमसा से भी बुलंद है, क्योंकि मवद्दत अहले बैत के कौल के मुताबिक वाजिब भी नहीं औजब है। मासूम ने इरशाद फरमाया इन्ना मवद्दतना औजबुन, हमारी मवद्दत औजब है। औजब यानी जिस पर वाजिब की कबूलियत का दारोमदार हो, जो वाजिब से ज्यादा वाजिब हो, उसे औजब कहते हैं। तो इसे हमें रस्म और रिवाज नहीं कहना चाहिए, बल्कि रुकन अज़ा या इन सब को मिलाकर अरकान अज़ा कहना चाहिए। जी मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इस्लाह फरमाई। शायद इसी की वजह से लोग अरकान अज़ा को कस्टम्स और कल्चर समझते हैं और इसकी अहमियत को कम कर देते हैं। मौलाना साहब, लोग कहते हैं कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि अपने आप को हलाकत में न डालो, तो क्या खून बहाना और इस किस्म का मातम करना अपने आप को हलाकत में डालने जैसा नहीं है? देखिए, इसका पस मंजर अगर आप सवाल का समझें तो ये बात वाज़ेह होगी। असल में जो आयत पेश की जाती है क़मा ज़नी और जंजीर ज़नी पर एतराज के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर लहू बहाने जैसे अजीम रुकन अज़ा के लिए, वो आयत है सूरह बकरा की, जो कुरान का दूसरा सूरा है, आयत नंबर 195, चैप्टर 2 वर्स 195। और ये आयत असल में अपने आप को हलाकत में न डालो अपने हाथों से, ये आयत इन्फाक के बारे में है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अनफिकू फी सबीलिल्लाह वला तुल्कू बेअयदीकुम इलत तहलुका, कि तुम अल्लाह की राह में इन्फाक करो, अल्लाह की राह में दो, गिव चैरिटी इन द वे ऑफ अल्लाह, और अपने हाथ से अपने को हलाकत में न डालो। तो इसका मतलब यह है कि हाथ से इंसान जब अल्लाह की राह में देता है तो अपने हाथ से गोया अपने को हलाकत में नहीं डालता। इस आयत से तो किसी रुख से क़मा ज़नी पे एतराज नहीं हो सकता, बल्कि दूसरे रुख से अगर एक पहलू से सोचा जाए तो इसी आयत से क़मा ज़नी साबित हो सकती है कि जिसके पास दौलत होगी वो इमाम हुसैन के लिए दौलत देगा, जिसके पास जायदाद होगी वो जायदाद देगा, जिसके पास कुछ नहीं होगा उसके पास कम से कम 72 बार धड़कने वाला दिल होगा, और दिल से जो खून पूरे बदन में रवां होता है वो खून होगा, तो वो अपने हाथ से जंजीर और कमा करके इमाम हुसैन की नजर इस खून को कर सकता है। लेकिन ये जो आयत पेश की जाती है, इस सिलसिले में नाजरीन के लिए खास तौर से अर्ज करूं कि ये नाइंसाफी है और ये तहरीफ है एक तरह से कुरान की। अगर आप जन्नतुल बकी चले जाएं तो वहां पर लोगों को जियारत से रोका जाता है, मासूमीन अलैहिस्सलाम की, शहजादी कौनैन की, और वहां पर एक आयत आप देखेंगे जिसमें यह टुकड़ा आयत का पेश किया जाता है वला तकुम अला कब्रे, और ये पूरी आयत नहीं है। असल में अगर आप सूरह तौबा को देखें जो कुरान का नवा सूरा है, तो उसकी आयत नंबर 84 जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला तुसल्ले अला अहदिम मिनहुम माता अबदा
ولا تقم علی قبرہ، یعنی اے میرے حبیب آپ ان کی قبروں پر کبھی نماز نہ پڑھیں ابد تک، اور نہ وہاں کھڑے رہیں. کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، کیونکہ انہوں نے اللہ کا بھی انکار کیا اور رسول کا بھی انکار کیا اور وہ مر گئے جبکہ وہ فاسق تھے. تو جس طرح سے اس آیت کا ٹکڑا پیش کیا جاتا ہے ولا تقم علی قبرہ کہہ کر کہ قبروں پہ نہ کھڑے ہو، اسی طرح سے ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ یہ بھی آیت کا ٹکڑا پیش کیا جاتا ہے اور یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ انفاق کی آیت ہے. تو لہٰذا یہ اعتراض بالکل غلط اور باطل اعتراض ہے. مولانا صاحب قرآن سے کیا آپ عزائے امام حسین علیہ السلام میں خون بہانے کے لیے کوئی اور واضح دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو آیتیں نازل کی ہیں اس میں ساری چیزیں موجود ہیں. ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اگر قمع زنی پر، زنجیر زنی پر، امام حسین پر لہو بہانے پر کوئی اعتراض ہوتا تو وہ بھی قرآن میں ضرور ہوتا، لیکن قرآن میں اعتراض تو نہیں ہے. البتہ امام حسین کی اعضاء میں خون بہانا قرآن سے ثابت ہے. کیسے؟ قرآن مجید کا 44واں سورہ، سورہ دخان، اس کی 29ویں آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فما بکت علیہم السماء والارض، نہ ان پر آسمان رویا اور نہ ان پر زمین روئی. یہ آیت، اس کی تفسیر صرف شیعہ تفسیر نہیں بلکہ تفسیر در منصور میں بھی ہے، اور اس آیت کو معصومین علیہ السلام نے مختلف احادیث میں بیان فرمایا ہے. اگر آپ کامل الزیارات کو اٹھائیں تو اس میں آپ کو احادیث ملیں گی جس میں اس آیت کے حوالے سے امام علیہ السلام نے، یا حدیثوں میں امام علیہ السلام نے خون کے امام حسین کی اعضاء میں جاری ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہوئے. مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب صفین سے واپس ہو رہے تھے تو آپ نے کربلا میں قیام فرمایا اور کربلا میں تمام خیمے نصب کیے گئے. پھر امام علیہ السلام فرات کے ساحل تک پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے کربلا کی خاک کو اٹھا کر اسی آیت کو پڑھ کر گریا کرنا شروع کیا. کبھی آپ ساحل پر اس جگہ جاتے کہ جہاں حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی شہادت واقع ہونے والی تھی، کبھی اس جگہ جاتے جہاں سرکار علی اکبر علیہ السلام کی شہادت ہونے والی تھی، مختلف شہداء کے مقامات تک، یہاں تک کہ امام حسین کی جہاں شہادت ہونے والی تھی، اور آپ اسی آیت کو پڑھ کر گریا فرما رہے تھے. ابن عباس جو عالم اسلام میں قرآن کے سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ تھے، دیگر اصحاب ساتھ تھے، مالک اشتر ساتھ تھے. ان تمام اصحاب نے سوال کیا مولا سے کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ یہاں گریا کیوں فرما رہے ہیں اور آپ اس آیت کو پڑھ کر گریا کیوں فرما رہے ہیں؟ ابن عباس نے کہا مولا اس آیت میں تو فرعون کے غرق ہونے کا تذکرہ ہے، تو فرعون پر آسمان نہیں رویا، زمین نہیں روئی، لیکن آپ اسی آیت کو پڑھ کے گریا کیوں فرما رہے ہیں؟ اور وہ دریائے نیل کا واقعہ ہے، یہ دریائے فرات کا ساحل ہے. تو امام نے کہا ابن عباس اور اے میرے صحابیوں یہ بتاؤ کیا اللہ کوئی عبث کلام کرتا ہے، کوئی ویک گفتگو کرتا ہے، کوئی بیس لیس بات کرتا ہے؟ نہیں. اگر اللہ نے یہ کہا کہ فرعون ظالم تھا، اس کے لوگ ظالم تھے، وہ غرق ہو گئے اور ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، تو آسمان اور زمین کے رونے کا تذکرہ عبث ہوگا اگر آسمان اور زمین روتے ہی نہیں. تو ابن عباس نے کہا ہاں مولا. تو کہا بتاؤ کہ آسمان اور زمین کس پہ روئے؟ تو کہا ہم نہیں جانتے، آپ وارث قرآن ہیں، آپ مفسر قرآن ہیں، آپ کے سینے میں قرآن آیات بینات کی طرح ہے، آپ بیان فرمائیں. تو ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا سنو اے میرے صحابیوں کہ اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا اور اس کی فوج کو غرق کر دیا، وہ ظالم تھے، ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین، لیکن میرا لال حسین مظلوم ہوگا، اس پر آسمان بھی روئے گا اور اس پر زمین بھی روئے گی. چونک کر اصحاب نے پوچھا کہ مولا آسمان اور زمین کیسے روئیں گے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا آسمان سے 40 دن تک خون برسے گا اور زمین سے 40 دن تک خون ابلے گا. یہ ہے سورہ دخان کی آیت کی تفسیر، چیپٹر 44 ورس 29. اگر کوئی اس تفسیر کو نہیں مانتا تو ایک مسئلہ یہ کھڑا ہو جائے گا کہ اللہ نے گویا عبث بات کی، آسمان اور زمین تو روتے ہی نہیں، ورنہ وہ یہ بتائے کہ کب روئے اور کیسے روئے اور کیسے روتے ہیں. تو سوائے اس روایت کے کوئی اور ایکسپلینیشن اس کا نہیں ہے. اب یہاں پر اگر قرآن کی آیت اور اس کی تفسیر کو آپ لے کر خاموش ہو جائیں اور کوئی دلیل اس سے آپ کو نہ ملے تو افسوس کی بات ہے.
جن لوگوں کے ذہنوں پر تالا ہے وہ اس سے کوئی دلیل قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن نے اعلان کیا سورہ محمد، قرآن کا 47واں سورہ، اس کی 24ویں آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ اس کا مطلب کہ قرآن کی آیت کو پڑھ لینا اور اس کی تفسیر کو بھی پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو پھر ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر آسمان خون برسائے گا، زمین سے خون ابلے گا، تو آسمان میں نہ دل ہے، نہ دھڑکنے ہیں، نہ رگیں ہیں، نہ خون ہے۔ زمین میں نہ دل ہے، نہ دھڑکنے ہیں، نہ رگیں ہیں، نہ خون ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آسمان ہماری طرح آزاد نہیں ہے، ہم چاہیں تو اپنے ہاتھ سے قمع لے کر قمع کرتے ہیں، ہم چاہیں تو اپنے ہاتھ سے زنجیر لے کر زنجیر کرتے ہیں۔ زمین ہماری طرح آزاد نہیں ہے، بلکہ جبر مشیت آسمان پر بھی ہے، جبر مشیت زمین پر بھی ہے۔ اب اگر آسمان سے امام حسین کی شہادت پر خون بہ رہا ہے تو یہ آسمان نہیں بہا رہا ہے بلکہ مشیت بہا رہی ہے۔ زمین سے اگر خون ابل رہا ہے تو یہ زمین خون نہیں اگل رہی ہے بلکہ مشیت بہا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر غم میں لہو بہانا سیرت الہیہ ہے، لہذا اس کا انکار کرنا سیرت الہیہ کا انکار کرنا ہے اور قرآن کا انکار کرنا ہے۔ اب اگر اور غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، ریفلیکٹ کیا جائے، پونڈر کیا جائے تو ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان ہے اشرف المخلوق، زمین اور آسمان میں خون نہیں ہے پھر بھی وہ خون بہا رہے ہیں اور انسان سے کہہ رہے ہیں کہ اے اشرف المخلوق، تیرے بدن میں تو دل بھی ہے جس میں دھڑکنیں 72 ہیں، 72 حسین کی طرف نسبت رکھتے ہیں، تیری رگوں میں خون بھی ہے اور خون بھی امام حسین کے صدقے میں ہے، پھر بھی تو ان کے غم میں نہیں بہاتا۔ یہ آیت واضح دلیل ہے قرآن سے قمع زنی اور زنجیر زنی کے لیے، امام حسین پر لہو بہانے کے لیے۔ مولانا صاحب، حدیث کی روشنی میں کیا آپ اس چیز کو زیادہ بیٹر طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ یہ بھی آپ نے اچھا سوال کیا کہ ہمارے پاس نص کے لیے قرآن کے بعد حدیث ہے، جی بہت ساری احادیث ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار میں نقل کیا ہے، اور مختلف فقہا نے اس کو بنیاد بنایا ہے امام حسین علیہ السلام پر لہو بہانے کی اجازت کے لیے، بلکہ اس کو ایک رکن اعضاء قرار دیا ہے۔ لفظ اجازت مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ جب سیرت الہیہ ثابت ہو گئی تو پھر لفظ اجازت مناسب نہیں ہے۔ فقہا نے اسی بنیاد پر اس سلسلے میں کہا ہے کہ امام حسین پر خون بہانا چاہیے۔ وہ حدیث ہے کہ جناب زینب نے چوب عماری سے اپنے سر کو لہو لہان کیا، لیکن میں اسے دلیل نہیں بنا رہا ہوں۔ میں ناظرین کی خدمت میں آج ایک ایسی دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شاید جو میرے نوجوانوں نے نہ سنی ہوگی، اسپیشلی وہ یوتھس جو دنیا کے ایسے حصوں میں رہتے ہیں جہاں پر اعتراضات تو ان تک پہنچتے ہیں لیکن جوابات نہیں پہنچتے، ان سے میں مخاطب ہوں کہ سیرت الہیہ کے ثابت ہونے کے بعد قرآن سے اب یہ سیرت انبیاء بھی ہے۔ کیسے؟ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار میں اور دیگر شیعہ علماء نے مختلف کتابوں میں، یہاں تک کہ بعض اہل تسنن نے بھی جہاں اہل بیت کے تعصب میں حقائق کو چھپایا نہیں ہے، وہاں جناب آدم کا کربلا آنا، جناب ابراہیم کا کربلا آنا اور جناب موسیٰ کا کربلا آنا لکھا ہے، اور اس میں آپ کا گریہ فرمانے کے ساتھ ساتھ تینوں انبیاء کے ان کے لہو کا گرنا بھی لکھا ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام جب وارد کربلا ہوئے تو آپ کو ایک پتھر سے ٹھوکر لگی اور آپ کے پاؤں سے لہو جاری ہوا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جب اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وارد کربلا ہوئے تو آپ کا گھوڑا لڑکھڑایا، اور گھوڑا لڑکھڑایا، جب گھوڑا تیز دوڑ رہا اور لڑکھڑائے تو کس طرح سے گھوڑ سوار گرے گا؟ جناب ابراہیم اتنی تیزی سے گرے ایک پتھر پر کہ آپ کا سر پھٹ گیا اور سر لہو لہان ہو گیا۔ دیکھیے سر سے خون جاری ہو رہا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب وارد کربلا ہوئے تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو ایک جنگلی کانٹا، ایک خار ایسا لگا کہ جب آپ نے وہ کانٹا موٹا تھا نکالا تو خون کا فوارہ جاری ہوا۔ تینوں انبیاء نے، کیونکہ یہ عام انسان نہیں ہے، یہ معصوم ہیں، انبیاء ہیں، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، جناب آدم علیہ السلام نے بھی، جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی، جناب موسیٰ نے بھی، کہ بار الہ کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے
کیا ہم سے ترک اولا ہو گیا ہے؟ آخر کس وجہ سے تو نے اس جگہ پر ہمارے ساتھ یہ جو کچھ رونما ہوا وہ کیا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ انبیاء علیہ السلام کی ہر جگہ حفاظت کرتا ہے. تو یہ جو ان کے ساتھ واقعہ ہوا یہ کیوں ہوا وہ جاننا چاہ رہے تھے. اللہ نے تینوں نبیوں کو ایک ہی جواب دیا. کیا جواب دیا؟ وہ علامہ مجلسی نے لکھا ہے، فسالا دموں کا موافقتن لدمہی، اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تینوں کا لہو الگ الگ دور کی بات ہے، یہ ایک دور کی بات نہیں ہے. تینوں الگ الگ نبی ہیں، تینوں کا رتبہ الگ ہے، تینوں کا منصب الگ ہے. تینوں سے اللہ ایک ہی جواب کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کا لہو بہایا امام حسین علیہ السلام کے خون بہنے کی موافقت میں. یعنی یہاں امام حسین علیہ السلام 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہوں گے اور آپ کا لہو بہے گا. لہذا فسالہ دموں کا موافقتن لدمہ، ان کے خون کے بہنے کی موافقت میں اب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ 61 ہجری 10 محرم کا واقعہ، جناب آدم 10,000 سال پہلے، جناب ابراہیم صدیوں پہلے، جناب موسیٰ صدیوں پہلے. اگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں صدیوں پہلے موافقت میں خون بہ سکتا ہے ان کا، اور اللہ بہا رہا ہے کسی کے پیر سے تو کسی کے سر سے، تو پھر امام حسین کی شہادت کے بعد خون بہانا بالکل امام حسین کی شہادت کی موافقت میں ہوگا. اور یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ آدم کوئی معمولی نبی نہیں ہے. آدم کے دیگر افعال کو اللہ نے، جب حضرت آدم علیہ السلام نے، اللہ نے ایک درخت سے روکا اور جناب آدم نے وہاں جا کر کھایا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اسے ترک اولا قرار دیا. اس فعل پر اللہ آدم کی تنبیہ نہیں کر رہا ہے. آدم سے خود سے فعل انجام پذیر نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے چاہا کہ آدم کو ٹھوکر لگے اور خون نکلے اور خون گرے. آدم کون ہے؟ صفی اللہ بھی ہیں، نبی اللہ بھی ہیں، خلیفت اللہ بھی ہیں. ابراہیم علیہ السلام تو گھوڑے سے ہی گر گئے، سر پھٹ گیا، خون بہا. کون ہے؟ نبی اللہ، خلیل اللہ، رسول اللہ، اولو العزم پیغمبروں سے، اور امام بھی ہیں. تو اب اگر کوئی کہے کہ امام نے کہاں بہایا، تو جناب ابراہیم کو امامت سے خارج کر دیا انہوں نے. یہ بھی تو امام ہیں، اللہ ان کا لہو بہا رہا ہے. جناب موسیٰ نبی اللہ بھی ہیں، رسول اللہ بھی ہیں، کلیم اللہ بھی ہیں، جن سے اللہ کلام کرتا ہے. اللہ نے ان انبیاء کا خون بہا کے امام حسین کی شہادت کے صدیوں پہلے ہی اعلان کر دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ حسین کی عزا میں لہو بہے. یہ واضح اور مضبوط دلیل اگر میرے نوجوان یاد رکھیں تو کبھی بھی ان کے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہیں آئے گا. مولانا صاحب، ایسا آپ نے ابھی فرمایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام نے کہاں بہایا اور ائمہ نے کون سا فعل انجام دیا. جی، تو اس سلسلے میں، اس کی روشنی میں آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ائمہ نے ہمیں کہاں ریکمینڈ کیا ہے یہ کام کرنے سے؟ دیکھیے، جو فقہ کا طالب علم ہے اس کے لیے ایک بنیادی سوال ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جس وقت چوب اماری پر آپ کے سر سے جب لہو جاری ہوا، اپنے سر چوب اماری سے آپ نے جب ٹکرایا، لہو جاری ہوا، اس وقت کتنے معصوم تھے وہاں؟ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، امام وقت، امام محمد باقر علیہ السلام 5ویں امام، امام حسین علیہ السلام آپ کا سر نوکے نیزہ پر ہے، تیسرے امام. 3 امام وہاں موجود تھے. اور خود جناب زینب سلام اللہ علیہا حجت ہے ہمارے لیے، اگر 3 معصوم امام نہ ہوتے تب بھی. کیوں؟ کیونکہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ فہیمہ غیر مفہمہ ہیں، آپ کوئی معمولی ذات نہیں ہیں. آپ عصمت کی آغوش میں پلی ہیں، عصمت کی طہارت کے آنگن میں رہی ہیں. آپ پر اللہ کی خاص نظر اور خاص توجہ ہے. آپ سے کسی نے کوئی خلاف مرضی معبود فعل ہوتے نہیں دیکھا. تو لہذا یہ فعل جذبات کا فعل نہیں مانا جائے گا. جناب زینب عام عورتوں کی طرح جذبات رکھنے والی خاتون نہیں ہے، عام بہنوں کی طرح جذبات رکھنے والی خاتون نہیں ہے. تو جہاں ہمارے یہاں حجت کی بات ہوتی ہے تو نص قرآن سے ہوتی ہے یا حدیث سے ہوتی ہے.
اور حدیث میں جب بات آتی ہے تو معصوم کا قول، معصوم کا فعل اور معصوم کی تقریر یعنی معصوم کی خاموشی، جناب زینب سلام اللہ علیہا جیسی ذات کہ جس کے لیے زیارت کے جملے سے آپ کی عصمت اور معصومہ ہونا ثابت ہے. بھائی جب جناب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن معصومہ قم کہلاتی ہیں اور سارے شیعہ آپ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو یقیناً امام حسین علیہ السلام کی بہن معصومہ ہیں. اس رخ سے عالم غیر معلمہ ہیں، فہیم غیر مفہمہ ہیں، اور 3 معصوم وہاں موجود ہیں. جو آپ کی عصمت کو نہ بھی سمجھ پائے تو یہ دیکھے کہ 3 معصوم وہاں موجود ہیں. معصوم کا کسی فعل پر خاموش رہنا اس کی تقریر اور اس کی تائید کہلاتی ہے، لہذا تائید ہے. اب جو اعتراض کرتے ہیں وہ کہیں دلیل دکھائیں کہ کسی معصوم نے کہا ہو کہ ایک زمانہ آئے گا جب ہمارے شیعہ یا ہماری شہادت کے بعد ہمارے شیعہ ساری دنیا میں لہو بہائیں گے، نعوذ باللہ یہ فعل باطل ہے. ایسی کوئی حدیث کوئی نہیں دکھا سکتا. دلیل دینا تو ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو اعتراض کر رہے ہیں. جی بالکل. مولانا صاحب آج کل کے جو اسکالرز ہیں، جو عالمز ہیں، کیا اس ویو کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ان کا کیا کہنا ہے اس فعل کے بارے میں؟ جی ہاں، آج ہی کل کی بات میں کیوں کروں؟ شیعت کوئی نیا مذہب تو ہے نہیں کہ آج کل کا مذہب ہو. جب کسی چیز پر اعتراض ہوگا تو ماضی بھی دیکھا جائے گا کہ پاسٹ میں کیا ہے. تو ائمہ کے زمانے سے آج تک مسلسل عراق کے لوگ، قبیلہ بنی اسد کے لوگ لہو بہاتے چلے آئے ہیں. ایران کی تاریخ ہے لہو بہانے کی. ہندوستان، پاکستان اور دنیا کے دیگر ممالک میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں، جیسے بحرین ہے، جیسے کویت ہے، جیسے دیگر علاقے ہیں، وہاں پر لوگ امام کے نام پہ لہو بہاتے تھے اور لہو بہاتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ابھی آج کل جتنے فقہا ہیں، یہ تمام فقہا، ان سب فقہا کے جو استاد ہیں ان سب کے استاد آقائے نائینی جو استاد الفقہا کہلاتے ہیں، آقائے نائینی نے اس سلسلے میں واضح دلیل دی ہے کہ چاہے ماتم ہو، چاہے علم تعزیہ تابوت ہو، چاہے قمزنی زنجیر زنی ہو، یہ سب ارکان عزا ہیں اور انہیں انجام دیتے رہنا چاہیے اور ان پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، نہ ان کو روکنا چاہیے. آقائے محسن حکیم نے اس کی تائید کی، آقائے بروجردی نے اس کی تائید کی، دیگر فقہا نے اس کی تائید کی. تو پھر اگر کوئی آج اعتراض بھی کرے بظاہر اور وہ فقیہ بھی اپنے کو کہے تو اس کا اعتراض مضبوط نہیں ہوگا. اسے دلیل دینی ہوگی کہ اتنے بڑے بڑے شیعہ فقہا جو ساری دنیا میں مانے جانے جاتے تھے ان پر اعتراض وہ کر رہا ہے. حالانکہ ان فقہا کے فتووں کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ قرآن سے نص موجود ہے، حدیث سے نص موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے نظریات کو اگر کوئی مانتا ہے تو اسے بھی اعتراض کرنے کا حق نہیں. جی مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور آپ نے بہت اچھے جوابات دیے. مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے ان جوابات سے جو ڈاؤٹس ان کے مائنڈ میں لوگ کریٹ کرتے ہیں یہ کلیریفائی ہو جائیں گے. میں آپ سے گزارش اور کروں گا، اختتام کی بات ہے لہٰذا اگر آپ اجازت دیں. جی. اس میں پیغام بہت اچھا پیغام ہے آقائے وحید خراسانی کا جو قم میں رہتے ہیں. انہوں نے اس طرح کے اعتراضات کے لیے ایک بات کہی کہ دیکھیں عزاداری کوئی معمولی شے نہیں ہے. جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا، عزاداری کا تعلق مودت سے ہے اور مودت کا تعلق اجر رسالت سے ہے، مودت اوجب ہے. معصوم نے کہا مودت نہیں تو عبادت نہیں. آقائے وحید خراسانی نے اسی بنیاد پر یہ کہا کوچک ترین کلمے کہ عزاداری سید الشہداء را سست کند کمر رسول خدا را می شکند. عزاداری کے سلسلے میں کوئی چھوٹا سے چھوٹا کلمہ جو ادا کرے جس سے عزاداری پر ذرہ برابر فرق ہو، ذرا سی سستی آ جائے، ذرا سا کمی آ جائے، تو وہ شخص رسول خدا کی کمر توڑ رہا ہے. دیکھیں جس کے درس میں وہاں کے بڑے بڑے فقہا اور علماء شامل ہوتے ہیں، اس کا یہ کہنا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا کلمہ، smallest word should not be used against عزاداری. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عزائے سید الشہداء اتنی بلند اور بالا ہے کہ خاک کے پتلوں کے اعتراضات اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے.
امام حسین علیہ السلام کے غم میں مشیت زمین اور آسمان کے ذریعے لہو بہاتی ہے، مشیت انبیاء کا لہو بہاتی ہے، ائمہ کے سامنے جناب زینب سلام اللہ علیہ لہو بہاتے ہیں، امام زمانہ اپنی آنکھوں سے لہو روتے ہیں، اور عزادار مستقل امام حسین علیہ السلام کی یاد میں لہو بہاتے ہیں۔ اعتراض کرنے کے بجائے دنیا کے سامنے یہ معجزہ پیش کیجئے کہ آج کے دور میں جہاں کوئی کسی کے لیے پسینہ نہیں بہاتا، وہاں ایسی بھی قوم موجود ہے جو اپنے امام کے لیے، ان کے غم کے لیے لہو بہاتی ہے، تاکہ دنیا اس معجزے سے، اس میریکل سے متاثر ہو۔ ایک نسل دوسری نسل کو اپنی کوئی بات منوا نہیں سکتی، جی بالکل، دوسری تیسری نسل سے فراموش کر دیتی ہے، لیکن کیا کہنا غم امام حسین کا، ایک نسل کے بعد دوسری نسل اسی طرح لہو بہا رہی ہے، بلکہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مولا ان عزاداروں کو سلامت رکھے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے غم میں اپنا لہو اس بارگاہ میں نذر کرتے۔ تو ناظرین، یہ تھے مولانا سید علی حامد جعفری صاحب، جنہوں نے قرآن کی آیات کے ذریعے، احادیث معصومین علیہ السلام کے ذریعے اور فتووں کے ذریعے ہمیں بڑی اچھی طریقے سے سمجھایا کہ اہمیت عزا امام حسین علیہ السلام کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ سوال و جواب ان لوگوں کے لیے ایک گائیڈنگ فورس ہوگا جن کو لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔